27 रजब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ एक अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ एक तस्बीह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़नी है। आप जिस मकसद की हाजत लेकर बैठेंगे, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाएगी। मोहतरम नादरीन, ये सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ एक ऐसा मुजरब अमल है जो सिर्फ शब मेराज की रात ही पढ़ा जाता है। वो अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज शब मेराज की रात आ चुकी जिसका आपको, मुझे, हम सब को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। मोहतरम नाज़रीन, शब मेराज की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है कि ये रात मांगने की रात है, कबूलियत की रात है। लेकिन इस रात में क्या वजीफ़ा पढ़ना है, नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, क्या तस्बीहात पढ़नी है, हर कोई अपने अपने वजीफ़े बताता है। लेकिन जो मेराज की रात का ख़ास वजीफ़ा है, जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद बता दिया, वो सीने का राज आज मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अगर तो आप इस वजीफ़े को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं तो रब काबा की कसम एक रात के अंदर अंदर तकदीर बदल जाएगी। मेराज की रात ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। सुबह सादिक से पहले पहले फरिश्ते आपके घर में आएंगे, रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये 2 रकात हाजत के इतने ख़ास हैं कि आज आपकी जो भी हाजत है, मकसद है, जितना मर्जी बड़ा हो वो पूरा होकर रहता है। इसलिए आज अगर आप में से कोई बेरोज़गार है, परेशान है, तंग दस्त है, मकरूज़ है, कोई भी परेशानी है, सिर्फ एक तस्बीह सैयदा कायनात के बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये तस्बीह ख़त्म होने से पहले आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई हाजत है जो पिछले साल ना मिल सका, अगर आपकी कोई हाजत है जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, सिर्फ आज इस मकसद की, इस हाजत की नियत करके 2 रकात नफल पढ़ने की देर है। सलाम फिरने से पहले अल्लाह आपके हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 27 रजब शब मेराज की रात एक बार ये तस्बीह और 2 रकात नफल हाजत की मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर देखे। मेरे माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपने आज तक बहुत सी तस्बीहात पढ़ी, वज़ाइफ पढ़े, आमाल पढ़े, लेकिन जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बताया हुआ वजीफ़ा है वो सबसे ताकतवर, सबसे मुजर्रब और सबसे मुस्तनद है। इसलिए आज का ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हर किसी को नहीं होगी। आज ये 2 रकात नफल हाजत की और एक तस्बीह पढ़ने की तौफीक सिर्फ इसी को होगी जिसे अल्लाह की ज़ात चुन लेती है, जिसे अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे अल्लाह की ज़ात रहमत और बरकतों से बरसाना चाहती है। अगर आज आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक होती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। आप तवज्जो करें, आज का वजीफ़ा ख़ास इन लोगों के लिए है जो बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं। सैयदा कायनात की चादर ततहीर का सदका मांग कर देखें, आज बेघरों को घर मिल जाएंगे, बे औलाद को औलाद मिल जाएगी, कर्जदारों को कर्ज से निजात मिल जाएगी। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, यकीन कामिल के साथ मांग कर देख ले, आज आपके मुंह से निकली हर बात अर्श इलाही से टकरा जाएगी। मेराज की रात इतनी कबूलियत की रात क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों और ज़मीनों की सैर कराई। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया और आखिरत की सैर करवाई। अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई। अल्लाह ने अपने हबीब को खुली आंखों से अपना दीदार करवाया। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह शब मेराज के लिए फरमाते हैं कि हदीस पाक में आता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की शब 70,000 मलाइका फरिश्ते नूर के तबाक लेकर ज़मीन पर नाजिल होते हैं और हर घर में जाते हैं। जिस घर में जो शख्स बेदार हो और अपने गुनाहों से दूर हो तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वो नूर के तबाक इस पर निछावर कर दिए जाएं। ये बयान करते हुए हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया,
افسوس انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ ہوا اور قمر نے اپنے نوری چہرے سے نقاب ہٹائی تو اور کرامت والی رات آئی، اور اس رات میں وہ سماعت ہمایوں آئی جو دیوان قضا میں سیر و سرور دو عالم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر تھی۔ سرور کشور رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے ہیں۔ نصف شب گزر چکی ہے، عالم پر خاموشی طاری ہے، مگر عالم بالا میں دھومیں مچ رہی ہیں۔ سماوات پر تشریف آوری سلطان کا غلغلہ بلند ہے، قدوسی تمنائے دیدار میں سرشار ہے، اور بارگاہ الہی سے احکام خاص کا اجرا ہو رہا ہے۔ وہاں فلک پہ مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہی سما تھا، یکا یک ہوا چلنے سے رکی، وقفی کی گردش ختم ہوئی، رضوان جنت نے جنت کی آئینہ بند کی، در دوزخ بند ہوئی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، عرش و کرسی کو لباس نور پہنایا گیا، میکائیل نے رزق کی تقسیم بند کی، اسرائیل علیہ السلام نے قبض انوار سے منہ موڑ لیا، اور روحان مجنبہ ہاتھوں میں تشت ذرا اور جواہر اٹھا کر رف جنت میں صف بستہ کھڑی ہو گئی کہ شاید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مہمان بن کر آنے والے ہیں۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبق خرام ہے، جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، اسے آراستہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جلمہ فرماتے تھے کہ گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ محترم ناظرین، تاریخ عالم میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے حالت شعور میں زمین و آسمانوں کی سیر کروائی، جبکہ اس واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پانچ میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوں، اور معجزہ کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج شعور کی حالت میں کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ المکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کائنات کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن خداوند قدوس کا پیغام حق عام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر ام ہانی سے کیا۔ وہ احتیاطاً کہنے لگی کہ یہ واقعہ اس قدر عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہی ہادی برحق صادق امین سردار انبیاء اٹھائے اور رات کو پیش آنے والے اس واقعے کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے، اور تنگ کرنے کا انہیں ایک اور نیا بہانہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آوازیں کستے اور کہتے، وہ دیکھو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت محمد بہک گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعض کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا، اور کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانا چاہا، دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والوں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمانوں سے
ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحی لاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اجمالی سا تعارف تھا، لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا کہ یہ ایک خواب تھا۔ کیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سفر تھا؟ پختہ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں رہی، اور وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ معراج کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں، اور واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس رات عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی میں گزرتے ہیں۔ مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعے کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ کس قدر عالم سائنسدان یا عقل مند ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکمیل انسانیت کی علامت ہے، اور اس واقعے سے خداوند کریم نے ثابت کیا کہ خداوند کریم اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں، اور کائنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے۔ آج انسان تسخیر کائنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے اور انتہا کرنے والے بھی۔ اس طرح واقعہ معراج تسخیر کائنات کے لیے بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ معراج نبی کی رات تمام نوع انسانی کے لیے باللحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک و وطن تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ اتنی عظیم امت جن کا رہبر سردار انبیاء ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی سیر کروائی، اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، جنت اور دوزخ، سدرۃ المنتہا، آسمانوں اور زمینوں پر حیات بعد الموت کے مناظر دکھائے، اور وہ آج اپنا تشخص اور مقام بھلا کر یہود و نصارہ کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ افسوس صدا افسوس، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، آج ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، معراج کی رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ محترم ناظرین، معراج کی رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس میں آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ رات اتنی قبولیت کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے حبیب کو، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا اور آخرت کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ محترم ناظرین، اس پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا بتایا ہوا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ معراج کی رات بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع ایک بار ہی ملتا ہے، کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 27 رجب معراج کی رات پوری رات موجود ہے۔ جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان معراج کی رات میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کوئی نوکری کے لیے بیٹھا ہے، کوئی جلدی شادی کے لیے بیٹھا ہے، کوئی اپنے بچوں کی روشن نصیب کے لیے بیٹھا ہے۔ آج میری جس دکھیاری بہن، جس بھائی کو جو بھی چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اپنے تمام پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات کے لیے، دشمن سے رب کی حفاظت کے لیے نیت کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی تسبیح ہے۔ نیت کرنے کے بعد، تعوذ اور تسبیح پڑھنے کے بعد دل میں اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے، اپنی پریشانی کو رکھتے ہوئے
آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی رات یہ وظیفہ بتایا اور اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ دیا۔ اس طرح کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایک تسبیح۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے معراج کی رات میں آسمان سے فرشتے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معراج کی رات میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ جاتا ہے، اور اس رات میں ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کی کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی من مانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، جلد بازی کریں گے، وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی حصہ چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پورا سال دھکے کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو آج بتائے گئے طریقے توجہ اور دھیان سے پڑھ لیں گے تو پورا سال کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس پریشانی کو جانتے ہیں اور جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ پریشانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، اللہ معراج کی رات میں اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی تمام پریشانیوں کو بھی غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہے، ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہ اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معراج کی رات کی خاص تسبیح ہے۔ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تنگ دستی جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے سے اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، اللہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ صرف ایک تسبیح تیسرے کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے عاجز اور نیک بندہ بن کر اس یقین سے پڑھنا کہ معراج کی رات میں آپ اس تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس رات میں اللہ آپ پر رحمت اور برکت برسائے۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر بغیر کسی سے بات کیے تسبیح مکمل ہوتے ہی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کیسے کر رہی ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک نقطہ بچوں کی طرح بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آج کی رات آپ تمام کو یہ وظیفہ مل جائے اور آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے لیے پڑھتے ہوئے دل میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کی بیماری پریشانی یا جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اس حاجت کی نیت دل میں رکھتے ہوئے، اس حاجت، اس مراد، اس خواہش کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد
3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، سلام پھرتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں، اور یہ جو طریقہ جو مجھے تک پہنچا ہے، یہ کامل وظیفہ جس طریقے سے مجھے پتہ ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سلام پھرتے ہی 7 سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سر جھکا کر آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا وہاب پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ یا وہاب پڑھنا ہے سجدے کی حالت میں۔ جب آپ یا وہاب یا وہاب یا وہاب کو پڑھنا شروع کریں گے، یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ یا وہاب ایک رات میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ یا وہاب اللہ والے ارجنٹ کامیابی کے لیے پڑھا کرتے ہیں۔ آج میں آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے، ہم راتوں رات امیر کبیر ہو جائیں۔ تو آج معراج کی رات سجدے کی حالت میں 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب کو 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار جب آپ پڑھتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا نہیں۔ اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا دیا تو وظیفہ شروع سے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت نفل حاجت کے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہاب پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر حاجت، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں یا وہاب پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتہ آتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے نصیب میں لکھی جتنی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ یا وہاب پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ 21 بار یا وہاب پڑھتے ہی آنکھوں کو بند کر کے سجدے میں سر اٹھائیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہاتھ اٹھا کر انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے عرش الہی سے ٹکرا جاتا ہے، اور مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت، وہ دعا، وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا رشتہ بھی خود مولا علی سے کروایا، اور اس بیٹی کا بتایا ہوا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے یا وہاب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 اعمال بتائے گئے ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ آج معراج کی رات سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ میری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آج میں تیرے سامنے منگتا بن کر بیٹھا ہوں، معراج کی فضیلت اور برکت سے مالا مال فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلی تمام نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کرتا ہوں، اے میرے مالک و مولا، ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔